बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि बिलाहिर जहांगीर तरीन ने तबले जंग बजा दिया है और ये वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया है उनके ग्रुप की जानिब से कि अगर आइंदा 5-6 रोज़ के अंदर उनको इंसाफ, यानी वो इंसाफ जिसको वो इंसाफ कहते हैं वो ना मिला तो फिर बाकायदा तौर पर हम बताएंगे और हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। ये बात आज जहांगीर तरीन साहब के साथ आए हुए 40 के करीब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही, लेकिन बराह रास्त ये बात जो है वो राजा रियाज साहब, जिनको मैं जहांगीर तरीन साहब का मोतमद ख़ास कहता हूँ, बड़ा उन्होंने ख़ास कारीगर बच्चा है, वो जो है ना राजा रियाज साहब, उन्होंने ये बात की और उन्होंने कहा कि हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं, मदीना की रियासत से हम इंसाफ मांग रहे हैं और हम ये कहते हैं कि इमरान खान साहब आप अब बाकायदा जो है ना बस अब बात आगे ना बढ़ाएं और अगर आपने रवैया ना बदला और अगर यही रवैया रहा इमरान खान का तो फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। एक तो इस पर बात करेंगे कि क्या कदम उठा सकते हैं, मतलब तुसी की कर सकते हो, केड़ा तुसी मतलब है कि आसमान तो तारे तोड़ के ले आ सकते हो, इस पर बात करेंगे। दूसरी बात जो है वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने फिर अपने आप को थोड़ा सा क्या उसको कहते हैं एक यानी साइड पे रखा। उन्होंने बराह रास्त इमरान खान के साथ या हुकूमत में बैठे जो लोग उनके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं या जो इमरान खान को भड़का रहे हैं उनका नाम लेने से एहतराज़ बरता और उन्होंने कहा कि जनाब अब मैं फ़िलहाल मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो 1.5 साल हो गया वज़ीर-ए-आज़म वापसी नहीं किया, मुझे क्या पता कौन साजिश कर रहा कौन नहीं करा। लेकिन इसहाक हाक़वानी साहब जो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने जो उनके साथ मौजूद थे उन्होंने कहा कि आप 5-6 रोज़ ठहर जाए फिर हम आपको बताएंगे कौन क्या कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन ये 5-6 रोज़ बाद जो है कट्टा कट्टी जड़ा ना वो किसी पास निकल आएगा। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो जो राजा रियाज साहब ने कहा कि जनाब हम भी कोई कदम उठा सकते हैं, तो वो कदम क्या उठा सकते हैं। देखिए सूरत हाल जो है उसका थोड़ा सा अगर हम हक़ाइक़ के साथ जायज़ा लें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो PDM है वो बुरी तरह से तकसीम है, यानी पीपल्स पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है कौमी असम्बली के अंदर और यानी अपोजिशन के अंदर रहते हुए, और नून लीग जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी है। उन दोनों के दरमियान जिस तरह की पिछले दिनों एक तकरीबन 1 माह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो उन्होंने कुत्तो कुत्ती कीता कि दूजे ने, उसके नतीजे में ज़्यादा होप नहीं की जा रही थी, लेकिन एक यू टर्न जो है ना वो लेना शुरू हुए हुए हैं। वो मैंने आपसे कल भी गुजारिश की थी और वो यू टर्न उन्होंने लेना शुरू किया है। यानी शाहिदा खान अब्बासी साहब ने कहा जी मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद आज राना सनाउल्लाह साहब ने बात करते हुए कहा कि जी पीपल्स पार्टी के साथ हमारे इख्तिलाफ 1-2 इश्यूज़ पर हुए हैं तो कल को 1-2 इश्यूज़ पर इत्तफाक भी हो सकता है, इसमें तो कोई बात नहीं। तो ये जो इशारे करने हैं ये एक्चुअली बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ को थोड़ी सी क्या उसको कहते हैं अकल आ गई, उन्होंने अकल ठिकाने आ रही है, क्योंकि उन्होंने जैसे ही पीपल्स पार्टी और यानी PDM की जैसे ही जमातों में इख्तलाफ पैदा हुआ, PDM की सफ़ों में इंतशार पैदा हुआ, तो वैसे वैसे ही साथ ही अगर आप इवेंट्स को देखें तो मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर हुकूमत ने चढ़ाई की। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ साहबा को गिरफ़्तार करने के लिए बार बार शोकस नोटिस दिया गया, उनको बुलाया गया, फिर उस पर वो मरीम नवाज़ साहबा ने जब जाने का ऐलान किया तो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई कि जनाब इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन फिर उनकी हमायत में मौलाना फजलुर रहमान आए, मौलाना फजलुर रहमान के साथ पीपल्स पार्टी भी आ गई, ANP भी आ गई, दूसरे लोग भी आ गए और इतना प्रेशर बिल्ड हुआ कि नैब नस गई। नैब ने कहा हो नहीं जी रेंजर भी हो गए तो काम ख़राब हो जाएगा, हमने नहीं बुलाया सी तो घर च गल की थी, वो भाग गए। लेकिन उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो उभर के सामने आना शुरू हुए और जब ये पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान तकरीबन कर ही दिया कि जनाब हमने उहदे छोड़ दिए हैं, तो इसका मतलब यही था कि वो उन्होंने PDM छोड़ दिया। और दूसरी साइड से शाहिदा खान अब्बासी और एहसन इकबाल साहब, जिनको मैं हॉक्स कहता हूँ, वो उन्होंने जब इस तरह के बयान दिए कि यार जाओ मगर लो तो जाते क्यों नहीं, उन्होंने कहा नहीं लेकिन उनका मतलब यही था कि जाओ मगर लो तो जाते क्यों नहीं, तो वो उस पर फिर चीज़ें इस तरह से गड़बड़ होना शुरू हुई कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हुई पई अड़ गई और फिर जाती उम्रा का घर भी खाली कराने की कोशिश शुरू हो गई।
لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ ایک جو سیاستدان ہیں اس کا ایک عمل کئی چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. اس کے بعد سے دوبارہ یو ٹرن لینے کی نون لیگ نے ٹھانی, اور پھر وہ ابھی مکمل تو نہیں لیا لیکن سمجھ لیں یو ٹرن نہ صحیح کوئی رائٹ ٹرن نہیں, لیکن وہ رائٹ ٹرن لے رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور وہ ٹرن جو ہے وہ لگتا یہی ہے کہ عنقریب وہ ٹرن لے کے دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ جفیہ پپیاں والا سین ہو جائے گا. لیکن جہانگیر ترین کی طرف میں واپس آتا ہوں. تو جہانگیر ترین کیا کر سکتے ہیں؟ جو راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ ہم کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں, اگر میں تھوڑا سا اس کا جائزہ لوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں ان کے پاس 25 سے 30 ارکان اسمبلی ہیں. یہ بات کئی بار میں آپ کو بتا چکا ہوں, اور وہ 25 سے 30 ارکان اسمبلی جو ہیں وہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جب بجٹ آئے اور اس وقت وہ ووٹ دینے سے انکار کر دیں, جائیں ہی نہ, بجٹ منظور نہیں ہوگا, نتیجتاً حکومت ختم ہو جائے گی. یہ ایک کام ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ جناب یہاں پر کوئی موو آئے جو نو کانفیڈنس موو ہے, تو اس میں وہ جو ہیں وہ جا کے دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنی سیٹوں کی موجودہ سیٹوں کی قربانی دیں, اور اس کے بعد دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو کے تو بزدار کی حکومت کو ختم کروا دیں. اچھا, تیسرا کام جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جناب وہ یہاں پر کوئی گروپ اناؤنس کر دیں باقاعدہ طور پہ, اور وہ کہیں کہ جناب ہمارا یہ گروپ ہے ترین گروپ, پی ٹی آئی ترین گروپ ہے, اور پی ٹی آئی ترین گروپ کے ذریعے ہم آگے اپنی سیاست کریں گے. اچھا, اب اس میں جو سب سے سیف ان لوگوں کے لیے راستہ ہے وہ پی ٹی آئی ترین گروپ ہی ہے, اس لیے کہ وہ جب بھی نو کانفیڈنس موو میں جائیں گے تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے, ووٹ ان کا کنسیڈر ہو جائے گا لیکن ان کی اپنی اسمبلی کی رکنیت ختم ہو جائے گی. اگر وہ فائنانس بل کے اوپر یعنی بجٹ کے اوپر ووٹ نہیں کریں گے تو ان کا ووٹ کنسیڈر ہو جائے گا, یعنی حکومت پاویں ٹہ جائے گی, لیکن ان کی بھی جو ہے رکنیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک رسک والے کام ہیں. فی الحال شہباز شریف صاحب جو ہیں یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے شہباز شریف, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شہباز شریف باہر آئے گا تو اگلا کام پائے گا. اس سے پہلے وہ شہباز شریف صاحب اندر بیٹھے ہیں, اور پھر جو بندہ اندر بیٹھا ہوتا ہے نا وہ پھر بیچارہ اندر ہی بیٹھا ہوتا ہے, وہ کوئی مطلب وہ باہر اتنا انفلوئنس نہیں رکھ سکتا. تو وہ جب تک اندر بیٹھے ہیں, جب تک ان کی ضمانت پر مکمل دستخط نہیں ہو جاتے, یعنی دوسرے جیسا بھی سائن نہیں کر دیتے اور وہ باہر نہیں آ جاتے, اس وقت تک جو ہے نا حالات ایسے ہی ہیں. اور اسی لیے شاید جو ہے راجہ ریاض صاحب انہوں نے کہا جی 5-6 دن میں پھر ہم کو فیصلہ کر سکتے ہیں, اور اس طرح کی باتیں کی گئی کہ ہم بھی کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں, تو پھر وہ اس طرح کا قدم ہی ہو سکتا ہے. لیکن فی الحال جو ہے نا صرف کیا کہنا چاہیے کہ ایک نعرہ ہے جو جہانگیر ترین کی طرف سے مارا گیا ہے, اور عمران خان نو جس طرح وہ للکارے نہیں مارتے ہونڑا ہونڑا, یعنی وہ جب دو پہلوان لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف جس طرح کی وہ خود کو جوش دلانے کے لیے اور دوسرے کو بھگانے کے لیے للکارے مارے جاتے ہیں, اس وقت یہ دونوں خانوں کے درمیان لفظی گورا بالی یا للکاروں کی ایک سلسلہ جاری ہے. بہرحال یہ ایک طریقہ کار ہے. دوسری جو بات ہے وہ قومی اسمبلی میں ان کے پاس 10 سے 12 ارکان ہیں ان کے ساتھ. اب وہاں پر بھی مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف ہے, وہ ان کے اتحادیوں کو ملا کے 178 ووٹس ہیں, 172 چاہیے. اب یہ جو 10-12 ووٹ ہیں ترین صاحب کے, یہ 10-12 ووٹ تبھی کام آ سکتے ہیں جب بجٹ کا موقع ہو, ووٹ ڈالنے نہ آ جائیں, حکومت ختم ہو جائے, وہ یا اپوزیشن کی جانب سے کوئی تحریک آئے عدم اعتماد کی, تو وہاں پر وہ دوسری سائڈ پہ ووٹ ڈالیں اور پھر وہی ہوگا, ظاہر ہے انہیں اپنی نشستوں کی قربانی دینی پڑ جائے گی. لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ جب کوئی پی ڈی ایم کی طرف سے, متحدہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی موو آئے. اس سے پہلے جتنی باتیں ہیں وہ فی الحال گلنا ہی نہیں, کیونکہ یہ جو کچھ ابھی کہا جا رہا ہے اس کا گراؤنڈ کے اوپر کوئی ایسا آثار نظر نہیں آ رہے. لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر ایسی بہت ساری طاقتیں جو ہیں وہ کار فرما ہوتی ہیں جن کو نیکڈ آئی سے نہیں دیکھا جا سکتا, اور وہ جو طاقتیں ہیں اصل میں وہی میٹر کر رہی ہوتی ہیں. میں نے یہ ساری صورتحال آج ایک سینئر پولیٹیشین کے ساتھ ٹیلی فون پہ ڈسکس کی کہ یار یہ راجہ ریاض صاحب نعرے مار رہے ہیں, ترین صاحب بڑے اب نعرے مستانے مار کے باہر آ پے نے, تو یہ آخر یہ بات کیا ہے, اور ان کو کدی شاید یہ سارا کچھ کری جا رہے ہیں, کیا ان گراؤنڈ پہ تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ کچھ کر سکیں. اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے,
اور جو ایک بندہ اپوزیشن کو متحد کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور ساتھ لے کے چلنے کی خواہش رکھتا ہے وہ شہباز شریف ہے، اور وہ عید کے اندر ڈکیا ہے. تو یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یار یہ انہی قوتوں کے، انہی جو پاکستان کے اصل سیاسی قوتیں ہیں، سیاسی وارث ہیں، ان کے کہنے پر ہی یہ سب لوگ جو ہیں ترین صاحب کے ساتھ آئے ہیں. ابھی تک اگر آپ نوٹ کریں تو جو ترین صاحب جن کو جہاز میں بھر بھر کے لے کے گئے تھے نا بنی گالا اور پٹا پوا کے، پھر انہوں مسلمان سوری گناہوں سے پاک کیا گیا تھا، یعنی جب وہ پٹا ڈالتے تھے تو وہ جو تھے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ وہ جو ایک بنا تھا، ان میں سے کوئی شخص ابھی تک ان کے ساتھ نہیں آیا، ابھی تک ان کے ساتھ کوئی وہ والا MNA ساتھ نہیں ملا. لیکن جو وہاں پر گئے ہیں اور جو ان کے علاوہ جو وہاں پر لوگ گئے تھے وہ ان کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے یہ بتایا، ان سینئر پولیٹیشنز نے، میں نام اس لیے ان کا نہیں لے رہا کہ ظاہر ہے کہ اعتماد کا رشتہ ہے، لیکن ان سے اس بات کی اجازت میں نے لے لی تھی کہ میں آپ کا نام لیے بغیر یہ ساری باتیں کوٹ کر دوں گا، تو انہوں نے کہا بالکل کر دیں. انہوں نے کہا کہ لیکن ابھی وقت آنے والا ہے کہ جب یہ سب لوگ بڑے کارآمد ہو جائیں گے اور ان کے اور پھر جو ہے نا جہانگیر ترین اہم ترین ہو جائیں گے، اور یہ وقت جلد ہی آ جائے گا. اب ٹائم فریم وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ ابھی کچھ چیزیں طے ہونا کسی جگہ پر باقی ہیں، اور جب وہ چیزیں بھی طے ہو جائیں گی تو پھر جہانگیر ترین اہم ترین ہو جائیں گے. لیکن فی الوقت اگر دیکھا جائے تو جہانگیر ترین کی طرف سے جو طبلِ جنگ بجایا گیا ہے وہ صرف یہ طبلِ جنگ ہی ہے، اس کے پیچھے کوئی توپے نہیں ہیں، کوئی انہوں نے جو ہے نا اپنا تیر انداز نہیں رکھے ہوئے ساتھ، کوئی ان کے ساتھ کوئی فی الحال گولہ باری کا مواد موجود نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. فی الحال وہ صرف طبلِ جنگ بجا رہے ہیں کہ شاید ایدی دھمک نہ عمران خان نہ چلے اور ان کی بات مان لے، اور جو FIRs ان کے اوپر درج ہیں وہ ان کو ختم کروا دیا جائے. اچھا، وہ FIRs کے حوالے سے بھی کل میں نے جو لاسٹ ویڈیو کیا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ جہانگیر ترین تے الزام کی لایا ہے. وہ FIRs میں کوئی ایک لفظ جو ہے وہ شوگر سکینڈل سے متعلق نہیں ہے. وہ ساری کی ساری FIR جو ہیں وہ ایک قسم کی، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایسٹ بیونڈ مینز ٹائپ ہیں، وہ ان کے FBR کے ریکارڈ سے متعلق ہیں، ان کی کوئی جو ہے جائیداد کی خرید و فروخت سے متعلق ہیں. وہ FIR کا نہ شوگر کی قیمت بڑھنے سے کوئی تعلق ہے، نہ کارٹل بنانے سے کوئی تعلق ہے، نہ سٹے بازی سے کوئی تعلق ہے. ان تینوں FIRs میں اس بات کا کوئی ذکر ذکار نہیں ہے. لیکن چونکہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ پڑھے تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے ہوئے ہیں، ڈگری تو ان کے پاس ہے، پتہ نہیں اتھے بھی شاید کبھی کوئی بوٹی شوٹی چل دی ہوئے، کیونکہ خان صاحب کو پڑھنے کی عادت بہرحال نہیں، یہ بات کنفرم ہے. ورنہ وہ جرمنی اور جاپان کا بارڈر کبھی نہ ملائیں، اور نہ ہی کہ پاکستان میں 12 موسم ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کی حرکتیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ اس بھائی نو پڑھن دی عادت کوئی نہیں، سننے کی یا بولنے کی عادت زیادہ ہے، پڑھنے کی نہیں ہے. اس لیے انہوں نے FIR بھی نہیں پڑھی اسی چکر میں، اور جو کسی نے بتایا کانے چ پھوک ماری خان صاحب نے وہی اگے جا کے کہنا شروع کرتا، تو اس لیے وہاں پر بھی خان صاحب کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن عمران خان ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کسی صورت بھی جہانگیر ترین کے آگے جھکنے کو یا اس کو گلے لگانے کو تیار نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کب تک دونوں خان اپنی اڑی تے اڑے رہتے ہیں. لیکن اس اڑی کے چکر میں پاکستان کے عوام کا رگڑا نکلا پڑا ہے. نہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی عوام کی آج بھی بات کی، کسی قسم کی کوئی بات انہوں نے عوام کی نہیں کی، مہنگائی کی بات نہیں کی، بے روزگاری کی بات نہیں کی، امن و امان کی بات نہیں کی، بجلی مہنگی کی بات نہیں کی، پٹرول کی بات نہیں کی. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آٹا مہنگا ہو گیا، بالکل وہ صرف اپنے کیسوں تک محدود رہے. دوسری طرف سے عمران خان بے شک یہ بات نعرے ضرور مارتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز پہ کنٹرول کر لیا، لیکن حقیقت حال جو ہے چونکہ عام آدمی کو سارا پتہ ہوتا ہے، اتنی لمبی لائنیں ہیں اور 1 کلو چینی کا پیکٹ ہے. اللہ معافی، رمضان کے مہینے میں جو حالات لاہور جیسے شہر کے اندر ہو رہے ہیں، بس اس کے بعد بہت کچھ عجیب و غریب چیزیں کہنے دل کرتا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو روک ہی لیتا ہوں. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.